बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद की सज़ा पर नवाज शरीफ क्यों नाखुश हैं? कि जनरल फैज़ हमीद की सज़ा पर नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ एक पेज पर हैं। कि तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ का असल मुजरिम जनरल बाजवा है। जनरल फैज हमीद के बाद अगली बारी किसकी होगी? और ईमान मजारी केस की समाअत के दौरान नॉर्वे के सफीर ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों शिरकत की? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज मिलिट्री कोर्ट की जानिब से जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इस सजा के बाद आज पहली मर्तबा मियां नवाज शरीफ ने पार्टी के अरकान से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू को बाकायदा तौर पर टीवी चैनल्स पर नशर किया गया। बज़ाहिर ये गुफ्तगू गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से मुताल्लिक थी। इस पूरी गुफ्तगू के दौरान जो हैरान कुन बात समझ में आई वो ये थी कि नवाज शरीफ ने जनरल फैज हमीद की सजा पर किसी भी किस्म का कोई तबसरा नहीं किया, कोई राय नहीं दी। नवाज शरीफ की जानिब से ना खुशी का इजहार किया गया, ना अफसोस का इजहार किया गया, बल्कि एक खामोशी इख्तियार की गई और यूं समझिए कि इग्नोर किया गया। इससे पहले जब पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के जीतने वाले अरकान से गुफ्तगू की थी, तो उस वक्त उन्होंने अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया था कि इमरान खान को लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वो इमरान खान से बड़े मुजरिम हैं। अब इमरान खान को लाने वाले कौन थे? मियाँ साहब मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि जनरल बाजवा वो असल शख्सियत हैं जो इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए। आज की नवाज शरीफ की जो खामोशी है उसको संजीदा हल्के तस्वुर करते हैं कि नवाज शरीफ इस सजा को रिजेक्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ इस सजा से खुश नहीं है। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि एक आई वॉश है और असल मुजरिम को इस्टेब्लिशमेंट कटहरे में लाने के लिए तैयार नहीं है। तासुर ये मिल रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने स्कोर को सेटल किया है। जनरल आसिम मुनीर का जनरल फैज हमीद के साथ एक जाती अनाद था, एक ऐसा इंतकाम था जिसको बुनियाद बज़ाहिर ये बनाया जा रहा है कि एक DGISI चूंकि पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व था, हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहा था, अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से जनरल फैज हमीद को सजा दी गई है। बट नवाज शरीफ की आज की खामोशी ये बता रही है कि मुस्लिम लीग नून को इस कार्रवाई के ऊपर एतमाद नहीं है। इस सजा पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनरल फैज तो सिम्टम है, अलामत है, असल बीमारी तो जनरल बाजवा था। तो जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई ना होना ये एक डिससेटिस्फेक्शन को शो करता है। क्योंकि अगर फैज हमीद को सजा देने पर उनको जश्न मनाना चाहिए था, उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए था। कुछ लोगों का एक और भी नुक्ता नजर है, वो ये कहते हैं कि जनरल फैज हमीद की सजा पर जो रिस्पॉन्स दिया गया है वो तहरीक इंसाफ का और नवाज शरीफ का सेम है। जनरल फैज की सजा पर दोनों फरीक तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ ये एक पेज के ऊपर है। अब ये एक पेज पे क्यों है? जब जनरल फैज को सजा सुनाई गई और मीडिया के नुमाइंदों ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से सवाल किया तो उन्होंने इसको कहा कि ये दारा जाती मामला है, इसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा इदारा जाने और जनरल फैज हमीद जाने। और पतली गली से तहरीक इंसाफ निकल गई और उन्होंने अपना कोई नापसंदगी का इजहार नहीं किया, कोई खुशी का इजहार नहीं किया। अब आज नवाज शरीफ ने भी इजहार ख्याल नहीं किया, ना हिमायत की ना मुखालफत की।
تو اس سے ایک تاثر مل رہا ہے کہ نواز شریف نے بھی وہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جو تحریک انصاف نے اڈاپٹ کی، کہ یہ اگنور کیا اس پورے معاملے کو، اس کے اوپر کسی بھی قسم کی تبصرہ نگاری، تجزیہ نگاری نہیں کی، نہ ایکسائٹمنٹ شو کی، نہ اپنا اختلاف شو کیا۔ تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف اور تحریک انصاف ایک پیج پر ہیں۔ اب نواز شریف اور تحریک انصاف ایک پیج پر کیسے ہیں، کیوں ہیں، یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ تحریک انصاف اور نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اصل مجرم جنرل باجوہ ہیں۔ تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ عمران خان کی جو چلتی ہوئی حکومت ہے، جو رجیم چینج آپریشن ہے، وہ جنرل باجوہ کی سپورٹ سے ہوا اور حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ اسی طریقے سے عمران خان کا یہ موقف ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں احتساب کا عمل اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ فوج اور جنرل باجوہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں۔ جنرل باجوہ نے ہی نواز شریف کو این آر او دلوایا اور ان کو ملک سے باہر بھگایا، اور اس قسم کے مقدمات قائم کیے کہ جن کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اور انہوں نے احتساب کے عمل میں کوئی مدد نہیں کی۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک تاثر ہے۔ عمران خان صاحب اسی وجہ سے جنرل باجوہ کو میر جعفر، میر صادق اور نیوٹرل جانور اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے۔ نون لیگ کی کہانی ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پینما کیس میں ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی اور ان کو عدالتوں سے ڈسکوالیفائی کروایا گیا، اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے پیچھے عدلیہ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک گٹھ جوڑ تھا، اور اس کے پیچھے بھی کچھ ایپیسوڈز تھے، جیسے فار ایگزامپل فیض آباد دھرنا کیس تھا، اور عمران خان کی جو ایجیٹیشنل پالیٹکس تھی، حکومت کو ڈی سٹیبلائز کروایا گیا، جے آئی ٹیز بنوائی گئی، پھر ایک سلیکٹیو بینچ بنوایا گیا۔ اب یہ نواز شریف کا نقطہ نظر ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اتفاق کریں، میں بھی نہیں کرتا، لیکن وہ ایک بینچ بنا، اس بینچ نے نواز شریف کو نہ صرف سزا دی بلکہ انہیں گاڈ فادر، سسیلین مافیا اور انہیں بہت کچھ کہا، اور قوم نے بھی شریف خاندان کا ایک وہ چہرہ دیکھا، قطری خط بھی آئے یہاں پہ، اور پھر ہم نے نواز شریف کو یہ کہتے بھی سنا کہ اگر میری آمدن ذرائع سے زیادہ ہے تو تمہیں اس سے کیا۔ تو بہت کچھ ہوا اس پینما کیس کے دوران، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نااہلی جنرل باجوہ کی وجہ سے ہوئی، اور سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں، ایک چلتی ہوئی حکومت، ایک چلتا ہوا ملک، ایک چلتی ہوئی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے جنرل باجوہ کے ایمبیشنز نے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا گلہ ہے۔ اور پھر گجرانوالہ میں انہوں نے ایک بڑی تقریر بھی کی، وہ اس تقریر کے بعد ان پر پابندی لگی، ان کی تصویر نہیں دکھا سکتے، ان کی آواز نہیں سنوا سکتے، اور وہ اس دن سے لے کے آج تک جنرل باجوہ کو مجرم تصور کرتے ہیں۔ نواز شریف نے جنرل فیض کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا، ان کا ٹارگٹ ہمیشہ جنرل باجوہ ہی رہے، اور جنرل باجوہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں۔ ان کو نہ کوئی کٹہرے میں لا رہا ہے، نہ ان کے احتساب کی کہیں بات سنائی دے رہی ہے، نہ گورنمنٹ کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ نواز شریف نے 2 دن پہلے ڈیمانڈ ضرور کی، میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے فورس ہی کر لیا تھا کہ اس قسم کا فیصلہ آنے جا رہا ہے، مگر فیصلہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا کہ اصل مجرم کو چھوڑ کر صرف ایک شخص کو پکڑ کر ٹانگنا اور اس کو یہ تاثر دینا کہ ہم نے ماضی کی غلطی کو ٹھیک کر لیا، یہ ایک آئی واش ہے۔ یہ صرف عمران خان سے ایک ذاتی لڑائی، انات کی حد تک یہ جنرل فیض سے جو ایک ذاتی کانفلکٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، تاثر یہ ہے، یہ صرف اس وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب جب تحریک انصاف، مگر یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نواز شریف کو ڈسا جنرل باجوہ نے، عمران خان کو ڈسا جنرل باجوہ نے، مگر دونوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ تو آج ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو جو کچھ ملا، جو ان کی کامیابی تھی، وہ بھی ان دونوں کی وجہ سے تھی، اور دونوں کو جو تباہی فیس کرنی پڑی، سزائیں فیس کرنی پڑی، اس کے پیچھے بھی جنرل باجوہ تھے، اور دونوں کا مجرم جنرل باجوہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ مگر فیض حمید صاحب کو اب
سزا تو ہو گئی ہے، اس سزا کے اوپر وہ اپیل فائل کریں گے، پورا ایک پروسیجر ہے، آرمی چیف تک بھی معاملہ رحم کی اپیل تک جائے گا، اس میں سے کیا نکلتا ہے یہ تو ایک آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر ایک نیا انالیسس بھی ڈرا ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت نون لیگ انجوائے کر رہی ہے، نون لیگ جنرل باجوہ سے بھی ایک بڑی گیم دیکھ رہی ہے، ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ نون لیگ کی جو پچھلے 35 سال کی پالیٹکس ہے نواز شریف کی، کہ ہر دور میں نواز شریف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی رہی، ہر دور میں میاں صاحب اپنی مدت پوری نہیں کر سکے، ہر دور میں آرمی چیف کے ساتھ ان کے سینگ پھنس گئے، یہ ایک میاں صاحب کی ایک تاریخ رہی ہے۔ مگر ہر دور میں میاں صاحب کو لگتا تھا کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ وہ فوج کو جھکا دے گا اور فوج کا بھی احتساب ہوگا۔ نہ میاں صاحب کبھی جھکا سکے، نہ میاں صاحب وہ مزاحمت کا مٹیریل ہے، انہوں نے لبادہ ضرور اوڑا لیکن وہ مزاحمت کا مٹیریل تھے نہیں، وہ بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لندن سے آئے، گرفتاری انہوں نے دی، مگر پھر ہم نے پلیٹلیٹس دیکھے، ڈاؤن ہوئے، ڈرامہ ہوا، اور پھر وہی پتلی گلی سے ڈیلیں ڈھیلیں کر کے وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ تو میاں صاحب کو ایک حسرت رہی کہ وہ اس فوج کو کمزور دیکھیں، اس فوج کو غیر مقبول دیکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فوج ہے یہ پنجاب پولیس بن جائے، جو عزت پنجاب پولیس کی ہے ایک عام آدمی کی نظر میں، سوچ میں، وہی عزت، وہی سوچ یا وہی لیول جو ہے وہ پاک فوج کا ڈیولپ ہو جائے۔ اب جب عمران خان صاحب کے ساتھ سینگ پھنسے فوج کے، فوج خود لے کر آئی عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب پاپولیرٹی کے ساتھ میں آسمان پر چلے گئے۔ اب عمران خان صاحب نے اسٹیٹ سنبھال لیا نواز شریف صاحب کا، اور ووٹ کو عزت دو کو ریپلیس کر لیا ہے عمران خان صاحب نے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عمران خان صاحب نے حیران کن کام کیا۔ عمران خان صاحب اس بیانیے کو کامیابی کے ساتھ لے کے بھی چل رہے ہیں، اور انہوں نے فوج کو بڑا ٹف ٹائم دیا۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان سے اس قدر پریشان ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، اس کے پیغام رسانی کے اوپر پابندی ہے، سوشل میڈیا پر جو اس کی ٹویٹس ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ تو نہیں بتایا گیا کبھی، لیکن وہ ٹویٹ سے بھی پریشان ہے، ٹویٹر سے پریشان ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ فوج بدقسمتی کے ساتھ، یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ فوج اس ملک میں ان پاپولر ہو رہی ہے، فوج کمزور ہو رہی ہے، فوج انڈر پریشر ہے، فوج ڈپریشن کا شکار ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور عمران خان کے ستارے اوپر جا رہے ہیں، اور پاکستان کی جو فوج ہے، اب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ڈے بائی ڈے نیچے آ رہی ہے، اور جب پاپولیرٹی نیچے آ رہی ہے تو ڈپریشن کا عالم یہ ہے کہ جب فوج کا ترجمان پریس کانفرنس کرتا ہے تو بدقسمتی کے ساتھ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی نون لیگ کا کوئی پٹواری پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی نون لیگ کا کوئی سینیٹر کوئی تارڑ بات کر رہا ہے، یا کوئی فوج کسی بڑے زبردست بڑے معتبر ادارے کا کوئی سربراہ بات کر رہا ہے۔ مطلب لیول یہ ہو گیا۔ اب اس سے دو بینیفٹ ہو رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے بھی سپیس کم ہو رہی ہے، تحریک انصاف کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی، الیکشنز کے اندر ایلیمنیٹ کر دیا، پارٹی کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، عدلیہ کنٹرول کر لی، فوج تحریک انصاف کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے، تحریک انصاف فوج کا بیڑا غرق کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ تو دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو ختم کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو کمزور کر رہی ہیں، اور یہ وہ کمزوری ہے جو نواز شریف کی خواہش ہے۔ نواز شریف خود تو نہیں کر سکے، لیکن آج تحریک انصاف جو کر رہی ہے وہ نواز شریف کی مراد پوری کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے جو فوج کر رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، وہ بھی میاں صاحب کے دل کی خواہش ہے کہ جس تحریک انصاف کو خود اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا، آج اسٹیبلشمنٹ اس فصل کو خود کاٹ رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پی ایم ایل این کو ہوگا۔ یہ باجوہ، فیض، یہ احتساب، تصوف، یہ سارے ڈرامے اپنی جگہ پر ہیں، یہ باتیں چلتی رہیں گی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں لڑ کے مر کے اپنے آپ کو دونوں پارٹیاں ختم کر لیں، تباہ کر لیں، اور وہ پھر انجوائے کریں کمزور فوج کے ساتھ، جو مستقبل کے اندر ان کو لگے کہ فوج بھی ڈیپینڈ کرے نواز شریف کے اوپر، نون لیگ کے اوپر، اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر معاملات چلائے۔ اب فوج میں اور تحریک انصاف میں کیا سیز فائر ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں کبھی ایک پیج پہ آ سکتے ہیں؟ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟
یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے بظاہر. لیکن ایک جو لاسٹ خبر ہے وہ بڑی ہی تشویشناک اور حیران کن ہے، افسوسناک ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی عدلیہ کہاں کھڑی ہے. پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے دیکھ رہی ہے. ابھی چند دن پہلے ایمان مزاری جو کہ ایک وکیل ہیں، شری مزاری کی صاحبزادی ہیں، ان کی کچھ ٹویٹس کے اوپر تنازع کھڑا ہوا. ان کا ایک مقدمہ ہے، وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا. تو اس سماعت کے دوران ناروے کے سفیر نے باقاعدہ طور پہ شرکت کی، پروسیڈنگز کو دیکھا، اور وہ ایمان مزاری کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ایک سفیر کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک متاثرہ فریق کے ساتھ کھڑے ہو کر پروسیڈنگز کو مانیٹر کرنا، آبزرو کرنا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے منہ پہ چپیڑ ہے. پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر ایک بہت بڑا تماچا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھروسہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی انصاف ہوگا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد. اب پاکستان کی گورنمنٹ میں بڑی تشویش دوڑ گئی ہے. انہوں نے ڈیمارچ کر دی ہے، انہوں نے کہا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، آپ ہوتے کون ہیں، اور یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی سفیر اس طرح عدالتوں میں نہیں جا سکتا. اب یہ سوچئے کہ اگر ایمان مزاری جو کہ اب ایک وکیل ہیں، ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی رائے سے یا ان کے کنڈکٹ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے حامی ہو سکتے ہیں، بٹ ایک سفیر اگر ایمان مزاری جیسی ایک وکیل کے لیے، ناروے کا سفیر، وہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر پیش ہو رہا ہے اس کی حمایت میں، تو آپ سوچئے کہ کروڑوں ووٹ لینے والا عمران خان، اس کے مقدمات، اس کا جیل ٹرائل، اس کی ملاقاتوں پر پابندی، تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس مقدمے کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے کیا ریاکشن، کیا رسپانس ہوگا، اور کتنا پریشر کریٹ ہوتا ہے جب کسی ملک کا سفیر. اب سوچئے کہ کل یہی 1 سے 4-5 سفیر تحریک انصاف لے کے ڈیالہ جیل چلی جائے تو پھر کیا عزت رہ جائے گی ریاست کی، اس نظام کی، اس سسٹم کی، اور یہ سسٹم کیسے کام کرے گا. تو یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. آئی تھنک کہ آنے والا دور، یہ جو ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام تحریک انصاف سے ٹکرا کر برقرار رہے گا. اور میں کہتا ہوں تحریک انصاف نہیں، جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، بدقسمتی کے ساتھ فوج نے جن لوگوں کو جوڑ لیا اقتدار کے اندر، اس سے پاکستان کی فوج کے ساتھ جو لوگوں کی توقعات ہیں وہ بہت متاثر ہوئی ہیں. وہ لوگ پسند نہیں کر رہے، اور فیئر پلے نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ایک فریق کے ہاتھ بھی بندے ہیں، زبان بھی بندی ہے، آنکھوں پر بھی پٹی بندی ہوئی ہے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ہائبرڈ ڈکٹیٹرشپ ہے. اب یہ ڈکٹیٹرشپ کتنی دیر تک چلتی ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر لگتا یہی ہے کہ جنرل فیض حمید کی سزا سے نہ نواز شریف خوش ہے، نہ تحریک انصاف خوش ہے، اور باجوہ کو ہاتھ فوج لگائے گی یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جو اگلی باری ہے وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جو نون لیگ کے لوگ اور جو فوج کے خود ساختہ ترجمان ہیں، فیصل بارڈر ٹائپ، وہ ثاقب نثار کا نام، آصف سعید کھوسہ کا نام، اعجاز الحسن صاحب کا نام، تو ججز کے جسٹس گلزار کا نام، مطلب اس طرح لوگ ججز کے نام، جس طریقے شیخ عظمت صاحب کا نام، اس طرح کے جو ججز کے نام آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون کون اس کڑکی کے اندر آتا ہے، کہ فوجی یونیفارم سے بھی کوئی اور آدمی ہو سکتا ہے، کوئی یہ جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہوگا ہی نہیں ہوگا. اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.